बातें जरा खोल के फिक्र सुन ले। अल्लाह ने मोहम्मद के बेटों को अली के घर पैदा किया, वरना नबी बनाना पड़ता। अब्बास भी असल में फातिमा का बेटा है, यहां पैदा होता तो इमाम बनाना पड़ता। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक मोहम्मद पर मोहम्मद और अली पर अली के उतरने के जश्न को कबूल फरमाए। 3 शाबान को मोहम्मद पर मोहम्मद नाज़िल हुआ और 4 शाबान को अली पर अली नाज़िल हुआ। जश्न सुना नहीं जाता, मनाया जाता है। और खुशी छुपाए नहीं छुपती, जाहिर हो जाती है, क्योंकि ये इतने बड़े घर की खुशी है कि कोई छोटा आदमी मना ही नहीं सकता। ये खुशी का नसीब होना अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि जिंदगी में खुदा जिसे खुश नसीब समझता है उसकी किस्मत में ऐसे अजीम दिन लिखता है। और इन दिनों को खाली ईद का दिन न समझिए, बल्कि ये वो दिन है जब मुकद्दर बदले जाते हैं। ये वो दिन है जब तकदीरें लिखी जाती हैं। और फिर तेरा आस्था जो न मिल सका तेरे राह गुजर पे जबी सही, हमें सजदा करने से गर्ज है, गर वहां नहीं तो यहीं सही। तेरा आस्था जो न मिल सका तेरी राह गुजर पे जबी सही, हमें सजदा करने से गर्ज है, गर वहां नहीं तो यहीं सही। अल्लाह के नबी ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से इबलीस की सिफारिश की, क्योंकि इबलीस खुद आ गया और गिड़गिड़ा के कहने लगा, यूनुस मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह से कह तू गफूर रहीम है, मुझे माफ कर दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मालिक बड़ा शर्मिंदा है ये, मेहरबानी कर माफ कर दे। आवाज कुदरत आई, यूनुस मैं तुम दोनों का खालिक हूं। शैतान से कह सुलह हो सकती है, लेकिन शर्त वही पहले वाली है, वही आदम के सजदे वाली। क्या लगा आदम तो है नहीं, आवाज आई उसकी कब्र पे झुक जाओ। उसने कहा इब्लीस हो के कब्रों को कैसे मानूं। शैतान कहने लगा कब्रों का एहतराम मगर उनको सजदा हराम। आपने शायद ये नारा पढ़ा नहीं, सबसे पहले शैतान ने लगाया। अब आप फंस गए हैं, आप कसीदे सुनने आए थे, आगे बेसुरा मौलवी शुरू हो गया। सामईन गिरामी, शैतान कहने लगा पहले तो मुझे पता नहीं कि आदम की कब्र है कहां, और दूसरा होगी तो कहीं दूर होगी, मैं अभी अभी चाहता हूं तू माफ कर दे। अब आदे कुदरत आई, ना घबरा, अगर तू वाकई नेक नियत है तो मट्टी का ढेर इकट्ठा कर, जिस जगह तू खड़ा है तशव्वुर कर के ये आदम की कब्र है, शबीह बना के झुक जा, मैं अल्लाह तुझे माफ कर दूंगा। कम वक्त कहने लगा जब मैंने असल को नहीं माना तो नकल को कैसे मान सकता हूं। पता चला अगर कोई शैतान जितना मुजरिम भी हो और शबीह के सामने झुक जाए, हैरान हो के नहीं, हैरान हो के नहीं, अल्लाह उसे माफ कर देता है। लेकिन जो शैतान होगा वो झुकेगा क्यों? क्योंकि शैतान शबीह को नहीं मानता, जो असल को नहीं मानता वो नकल को कैसे माने। तो अल्लाह भला करे हमारे बरेलवी भाइयों का, इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद समझ आ जाती है। आजकल नौजवानों के सीनों पर सब्ज रंग के बैच लगे हुए हैं। मैंने पूछा ये क्या है, क्या लगा नालैन मुबारक। अब जो कमीना होगा वो तो यही कहेगा हजूर को यही पहनते थे, और जो गैरतमंद होगा वो चूम लेगा क्योंकि शबीह है। तो अभी जूती की शबीह समझ में आई है, कल मोहम्मद के बेटे के रोजे की शबीह समझ में आ जाएगी। बोलकर जरा झाँक कर, सर नहीं हिलाना, हमारी इबादत में सर हिलाना कहीं है ही नहीं। हम सलाम फेरते हैं, मुंह नहीं फेरते। करते हैं सजदा सुए सचा खाना अली, और मोड़ मोड़ के देखते हैं कोई देखता ना हो। हमारा अकीदा है आज बोल सकते हैं तो अली के लिए बोलो, कब्र में तुम नहीं बोल सकोगे फिर तुम्हारी जगह अली बोलेगा। और वैसे भी यहां जबान कहां बोलती है,
شجرہ بولتا ہے، حسب نسب بولتا ہے، ماں کی شرافت بولتی ہے، کیونکہ ذکر اس کا ہے جس کی ٹھوکر پہ میت بولتی ہے۔ جتنے ہمارے گلے خراب ہوتے ہیں اللہ بھلا کرے سنگیت والوں کا، یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اسی سے بنا ہے سانگ ترے، آپ نے کھانے والے سمجھے، جو سانگ گیا وہ تر گیا۔ سامعین گرامی قدر، یہ جشن بھی شبیہ ہے، اس کی اصل ہو رہی ہے عرش پر، وہاں کبھی فرشتے پڑھتے ہیں اللہ سنتا ہے، کبھی اللہ پڑھتا ہے فرشتے سنتے، ہم نیچے شبیہ بنا کے بیٹھے، اسی جشن کی شبیہ جو نبی کے گھر کا جشن۔ اللہ نے پہلا فکر عرض کرنے لگا، اور یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا۔ بسم اللہ۔ میں عام روش سے ہٹ کے جشن پڑھوں۔ سامعین گرامی، اللہ نے کائنات میں ہر بندے کو جب دنیا میں بھیجا تو رشتے دے کر بھیجا۔ جب بندہ آتا ہے تو رشتے بنانے نہیں پڑتے، ولادت سے رشتے بن جاتے ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی چاچا، کوئی ماما، کسی رشتے پر خوش ہو کے ہنس پوسے کوئی بھائی، کوئی بہن۔ لیکن اللہ نے جو اپنے نبی کو بھیجا تو اس کے سارے رشتوں کو توڑ دیا۔ روایت نہیں، آیت پڑھنے لگا، وما محمد الا رسول، میرا نبی محمد اور کچھ بھی نہیں، صرف رسول ہے۔ اب اسے دنیا کے رشتوں میں نہ تولنا۔ تم سمجھتے ہو یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو آمنہ کا لال ہے، صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے، صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو حسنین کا نانا ہے، صرف رسول۔ اب اس کی زندگی کو کبھی دنیا کے کسی رشتے میں نہ تولنا، بلکہ اسے زندگی کے ہر پہلو میں رسول سمجھنا۔ اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب بھتیجے کو پال رہا تھا، ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں تھا، نبوت تھی۔ حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے نانا سیر نہیں کروا رہا تھا، رسالت سیر کروا رہی تھی۔ جس بندے کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے، فاطمہ کے استقبال میں باپ نہیں اٹھتا تھا، رسالت کھڑی ہو جاتی۔ آباد و شاد رہو والا تمہیں سلامت رکھے، آل محمد تمہیں حمایت حق آج عطا فرمائے۔ قبلہ یہ رسالت اٹھتی تھی، رسالت۔ اگر یہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کو اٹھا کے نکال دے تو داماد نے نہیں نکالا، رسالت نے نکالا۔ اب اللہ نے اس نبی کے خاندان میں ایک رشتہ ہماری امہات المومنین سے، نبی کی بیویوں سے، قرآن میں لکھ دیا۔ کوئی مکرنا بھی چاہے تو مکر نہیں سکتا۔ یہ تو مومنین کی جانوں پر زیادہ تصرف رکھتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک بنیادی اصول یاد رکھیے، بندے کہتے ہیں اللہ ماں کہتا ہے اور تم کردار چیک کرنے لگ جاتے ہو، تو اللہ نے اسی قرآن میں آزر کو ابراہیم کا باپ بھی کہا ہے، پھر اس میں لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ ابراہیم کا باپ کہا، لیکن کیونکہ کردار غلط تھا تو نبی کا باپ ہونا بھی برے کردار والے کو نہیں بچا سکتا۔ شیعہ مذہب کی بنیاد یہ ہے اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم رشتہ داری کا احترام نہیں کرتے۔ یہ چھوٹے بچے اچھی نہ یاد رکھ لینا، شیعہ رشتہ داری کا احترام نہیں کرتے، شیعہ کردار کا احترام کرتے ہیں۔ کردار کا کالے رنگ والا بھی اچھا ہو تو ہم بلال کو سلام کرتے ہیں، سگا چچا ملعون ہو ابو لہب پہ لعنت کرتے ہیں۔ کردار کے پیمانے پر نوح کی بیوی نہ آئے لعنت بھیجتے ہیں، فرعون کی بیوی آ جائے سلام کرتے ہیں۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی لیکن کردار بڑا اچھا تھا، ایمان کو چھپائے رکھا اس نے، کلمہ بھی نہیں پڑھا اور 4 بڑی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔
پوری دنیا میں ریکارڈنگ جاتی ہے، میں مد نظر رکھ کے پوری ذمہ داری سے فکر کہتا ہوں، کلمہ بھی نہیں پڑھا، حضرت آسیہ کا کلمہ ثابت کرو، کیسے پڑھے؟ فرعون کے گھر میں رہتی ہے، کلمہ پڑھ لے گی تو وہ قتل کر دے گا، تو میں کہتا ہوں بھی اچھی بات ہے، قتل ہو جائیے، شہید ہو جائیں گی، اور شہادت سعادت ہے۔ فرمایا شہادت کیا چیز ہے؟ جو رتبہ مجھے مل رہا ہے، ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی۔ میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ ایک نبی کو پالنا ہے، کتنا بے غیرت ہے، بنی امیہ کے ٹکڑوں میں پلنے والا یہ ملا اسے بغیر کلمہ پڑھے موسیٰ کو پالنے والی کا ایمان سمجھ میں آ گیا، اور جس نے محمد کو لوریاں دی ہے۔ اس ابو طالب کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا۔ جی بتائیے، جی ابو طالب بہت اچھے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جی ابو سفیان بہت برے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کوثر نیازی کا بڑا زندہ فکرہ ہے، اس نے کہا بتاؤ ابو طالب کے کفر سے اسلام کا نقصان کیا ہوا اور ابو سفیان کے اسلام سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا؟ اور باقی شیعوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہاری پیدائشی مجبوری کو سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی جو پلید زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو ابو طالب کو کافر نہیں کہے گی تو اور کیا کہے گی؟ اگر کسی کے نزدیک یزید بھی مسلمان ہو اور شیعہ بھی مسلمان ہو پھر تو برابر ہو گئے۔ اللہ تمہیں ویسا ہی مسلمان بنائے جیسا یزید تھا، اللہ ہمیں ویسا کافر بنائے جیسا ابو طالب تھا۔ بس قیامت والے دن یا اللہ جہاں تو ابو طالب اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے کو بھیجے وہاں ہمیں بھیجے نا، جہاں ابو سفیان اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے کو بھیجے وہاں انہیں بھیجے۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، بس ایک روایت مسلمان کہیں سے نکال کے آ گئے کہ آخری وقت رسول خدا نے ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ بڑا تیز ہے مسلمان، جو بات پیغمبر نے کان میں کہی وہ اسے یاد رہی، اور جو میدان میں کہی سلامت ہے امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کان والی بات یاد ہے اور میدان والی بات جسے پیغمبر آہستہ کرے کسی کے باپ کی جرات ہے کہ سن سکے، اور اگر سن لیا تھا تو حیا کرتے، اس سے تو کہتے ہو کہ پردہ جو پایا ہی دے پائی رکھی سونے اب جی خود تو امید ہے کہ پیغمبر تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، اور جس بات کو نبی پردہ ڈال کے کرنا چاہتا تھا اسے تم نے کائنات میں مشہور کر دیا، یا تو پھر نبی نے چھپا کے بات کی نہیں، یا تم پکے جاسوس ہو کہ تم خفیہ باتوں کو بھی گندی عورتوں کی طرح خشر خشر کے شہنشاہ ہو تم، آسیہ کی عزت کرتے ہیں، اور خدا کی قسم اگر شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر نبی کی کسی زوجہ محترمہ کے گستاخ ہوتے تو سب سے زیادہ خطرناک رشتہ ہے حضرت ام حبیبہ کا۔ وہ چھوٹے یزید کی پھوپھی لگتی تھی، بڑے یزید کی بہن لگتی تھی، اور بہت بڑے یزید کی بیٹی لگتی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی اور اس کی بہن اور یزید کی پھوپھی، کتنا خطرناک رشتہ ہے۔ شیعوں کا بچہ بھی سلام کرتا ہے، وجہ رشتہ داری نہیں کردار ہے۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رسول کا بڑا بن کے جب رسول کے گھر آیا گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اب میں رسول کا سسر ہوں، میں بادشاہ کا سسر ہوں، میں حکمران کا سسر ہوں، بڑے تم طراق سے اپنی بیٹی کے گھر آیا، اور پورے کمرے میں اس نے سب سے اچھا بستر دیکھا، وہ اصل میں رسول کا بستر تھا۔ پرانی سرداری کی عادت ابھی گردن سے گئی نہیں تھی، ابھی سریا پوری طرح سے نکلا نہیں تھا۔ اس بستر کو بہترین بستر دیکھ کر ابو سفیان بڑے تم طراق سے بڑے ٹیکے کے ساتھ پیغمبر کے بستر پہ بیٹھنے لگا۔ مجھے اللہ میں عباس کی قسم تاریخ کہتی ہے ام حبیبہ بجلی کی رفتار میں دوڑی اور ابو سفیان کے نیچے سے یہ کہہ کر، ابھی وہ ہوا میں تھا، نہ کھڑا تھا نہ بیٹھا تھا، بس نیچے بیٹھنے لگا، ابھی بستر تک پہنچا نہیں تھا، ام حبیبہ نے محمد کا بستر باپ کے نیچے سے یہ کہہ کے کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں بیٹھ۔ آپ ذاکروں کا امتحان لیتے ہیں اور اللہ کرے لیتے رہیں، لیکن ذاکروں کا ہی لیتے رہنا بھائی، اردو والوں پہ رحم کرنا۔ لیکن میں آپ کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے میرا فکرہ سنا، اس کے بعد قبلہ کعبہ کی ربائی سنی، اب میں اسی پر ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ بس ثابت ہوا کہ نبی کی اچھی بیوی ہوتی ہی وہی ہے جو نبی کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ اور جو بیچاری خود کیمپین چلاتی رہے آبے آبے، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو کردار رشتہ دار نہیں، ہم
ہم علی کو نبی کا بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے. اب لوگوں نے جتنے بھی اپنے نمبر بنائے ہیں وہ رشتہ داریوں کی وجہ سے بنائے. شاہ لطیف بھٹائی سرکار، موسوی کاظمی سید، عزادار امام حسین، اس کا ایک مصرع اتنا بڑا ہے، جنت میں بھی پڑھنے کی خواہش رکھتا ہوں. جنت میں سارے اپنے ہوں گے، باہر تھوڑا سا پڑھوں گا جنت کے باہر. ترجمہ نہیں کروں گا، جسے سمجھ آ جائے گی بسم اللہ، جسے نہ آئے 100 بسم اللہ. فرماتے ہیں دے نیانی تخت تاڑے ہو تو جیو کنجر کیڑ ہوا. رشتہ داریاں بناتے رہے. پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اب آئیے سردار صاحب قبلہ، ہم پتہ کریں کہ ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. دارین میں کوئی ایک بیٹا دکھاؤ جس کا ماں سے پردہ ہو. کیوں جی چپ بیٹھو؟ کوئی ہوتا ہے ہو بیٹا اور ماں سے پردہ ہو؟ نہیں ہوتا. نبی کی بیویاں مائیں ہیں. میں اماں سے ملنے چلا گیا جی، اماں سے ملنے چلا گیا. ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، وہ بازار میں کھڑا ہو کے بیوی کو مار رہا تھا. بازار جشن ہے ندی، جشن کا مقصد ہے ہنسنا اور ہنسانا. بیوی کو پکڑ کے مارا تھا. کسی بندے نے کہا کیوں مارتا ہے؟ اس نے میری بیوی ہے تمہیں کیا؟ اس نے بے شک تیری بیوی ہے، گھر جا کے مار. بازار شروع ہے کھڑا. اس نے گھر لپے تھا. ڈال سمجھ نہیں آئی تھی. میں ماں سے ملنے چلا گیا، ادھر دروازے میں پہنچا، ادھر آیت نے روک دیا. فی بیوت النبی، خبردار نبی کے گھر داخل ہو. یا اللہ اندر تو میری ماں ہے. اللہ اندر نہیں جانے دیتا. مولوی شور بجاتے ہیں اماں ہے اماں ہے. میں بھی کہتا ہوں اماں ہے. اللہ سے کہ اندر جانے دے. اللہ کہتا ہے خبردار نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا. میں باہر کھڑا ہو کر رونے لگا. اماں سے نہیں ملنے دیتا. اچھا اماں باہر آ جائے گی. اماں باہر نکلنے لگی، اسے بھی آیت نے روک دیا. خبردار گھروں میں ٹکی رہو. اب اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کی بیوی گھر میں ٹکی رہے. اور اب اگر کوئی قرآن پھلانگ کے باہر آ جائے، اس میں قرآن کا کوئی قصور. ہمیں اندر نہیں جانے دیتا، انہیں باہر نہیں آنے دیتا. اماں ہے، جو ان کے ماں ہونے کا انکار کرے کافر ہے. لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو واقعتاً فکر رکھتا ہے، اگر ان کے پاس ماں والے 100% حقوق ہیں تو اللہ ملنے دے؟ کیوں نہیں ملنے دیتا؟ اب آئیے پتہ کریں کہ یہ ماں کیوں ہے. ایک نسیانی بھی کمال نکل گئی. سامعین گرامی، جب ماں ہے، نکلنے کی بات تھی، نگینہ ہی انگوٹھی سے نکل گیا. کیا برکت ہے سبحان اللہ. جتھے یہ خیر ہوئی. سامعین گرامی، قدر بڑی عجیب بات ہے. کیا کہا اللہ نے ماں؟ وجہ سن لیجیے. پیغمبر بیمار ہو گئے، بندوں نے میٹنگ بلا لی. ایک بندے نے تقریر شروع کی، اور حضرات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی. مجمع نے کہا بے شک. پھر وہ صاحب فرمانے لگے کہ جب بیوہ عدت گزار لے تو اسے شادی کرنا ثواب ہے. پبلک نے کہا ماشاء اللہ. کوئی بزرگوں نے فرمایا انشاءاللہ. ابھی تک جو تقریر تھی وہ شریعت کے مزاج میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے بظاہر بڑی خوبصورت تھی. آگے تقریر خطرناک ہو گئی. بکواس کرنے والے نے کہا نبی بیمار ہے، شریعت اسی کے گھر کی ہے، یہ ہمارے جیسا ہے، چلے جائیں گے تو 9 بیوہ چھوڑیں گے. اس سے میں شادی کروں گا. اس نے کہا میں کروں گا. دوسرے نے کہا اس سے میں کروں گا. تیسرے نے کہا اس سے میں کروں گا. مفت کی شہرت مل جائے گی. محمد ہم جیسا ہو جائے گا. ہم کہیں گے پہلے اس کی بیوی تھی، اب ہماری بیوی ہے. ادھر بے غیرتوں نے یہ منصوبہ بنایا، ادھر اللہ نے خالق غیرت نے فوراً آیت بھیجی خبردار محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جسے بات سمجھ آئے وہ میرا ساتھ دینے آدھو سے. محمد کی بیویاں تمہاری مائیں. یہ اللہ نہ کرے کسی بندے کا خیال ہو کہیں شادی کرنے کا اور بندے اس کو پریشرائز کر رہے ہو تو وہ یہ نہیں کہتا یار وہ تو میری ماں ہے یار. سچی اسے کہا ماں ہے نبی کی بیویاں. کہا کہ دکھاؤ شادی. اللہ نے دونوں طرف پابندیاں لگا دی.
ماں ہے، ماں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ اگر تمہیں شادی ہی روکنی تھی تو ضروری صرف ماں کہنا تھا، خالہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ خالہ نہیں سمجھتے، ماسی، آنٹی۔ آنٹیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، ماموں کی بیوی کو بھی انگلش میں آنٹی کہتے ہیں، لیکن اس سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ میں کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری خالہ ہیں، رشتہ پھر بھی رک جاتا۔ کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں ہیں، پھپھی سے بھی شادی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی۔ کہہ دیتا پھپھیاں ہیں، پھپھی کہتا پھر بھی شادی رک جاتی، خالہ کہتا پھر بھی شادی رک جاتی۔ لیکن یاد رکھنا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کہتا خالہ ہیں تو خالہ کے ساتھ شادی حرام ہے، لیکن خالہ کی بیٹی سے جائز ہے۔ پھپھی سے شادی حرام ہے، لیکن پھپھی کی بیٹی سے جائز ہے۔ اللہ نے کہا ماں ہے، ماں سے بھی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی حرام۔ اب ان حرامیوں کا پتہ کرو جو سید زادی سے شادی کو جائز سمجھتے ہیں، ان سے کہو اللہ کے رسول سے کہے اللہ نے کیوں مائیں کہا نبی کی بیویوں کو۔ تو سامعین گرامی قدر، اللہ نے کہا ماں ہے، اب میں خوش ہو گیا، چلو نبی کی بیویاں ماں ہیں، اب رسول کو میں ابو کہوں گا۔ جو خاتون میری ماں ہے اس کا شوہر میرا کیا لگا؟ ابا جی، ڈیڈی، پاپا۔ وہ ہم عیسائیوں سے آیا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، وہ پوپ سے نکلا ہے پاپا۔ بچے نے کہا دوسرا کام دے اما چاہدا، اس نے کہا انہیں تو دیتے، انہیں کہا پاپا پی کے۔ ایک آمن والا پاپا ہے میرا تھا۔ یہ جشن جو ہوتا ہے اس کی اصل یہی حسن اور حسن ہے کہ میرا ریاض حسین شاہ موت صاحب خدا ان کے درجات بلند کرے امام حسین کے صدقے میں، اور ذریعہ طاہر کے سامنے کہہ رہا ہوں ان کی آوازوں میں امام حسین کے دستخط۔ دنیا میں منوائی ہوئی ذاکری امام حسین کی طرف سے۔ وہ قبلہ فضائل نہیں پڑھتے تھے، مصائب پڑھ جائیں۔ یہ سارے عزادار جو نسلی عزادار تشریف فرمائے انہیں اچھی طرح یاد، چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوں گے، باقی ساروں کو یاد ہوں۔ ریاض حسین شاہ صاحب کو وہ ایک دو روبائیاں ہندو کی پڑھ کے نہ تھی، مصائب 15 شبان وہ آ گئے ملتان دی، بانی بڑا ظالم آئی جی، اس نے کہا جو مصائب پڑھے گا میں نیاز نہیں دوں گا۔ قبلہ بڑے پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے خیبر پڑھنی شروع کر دی۔ قبلہ ریاض شاہ صاحب پڑھتے پڑھتے ان کو 5-6 منٹ پڑھ کے فرماتے ادھر علی آئے، ادھر مرحبا آئے، تو مولا علی فرمایا مرحب وہاں کر، تو مرحبا کہ نہیں شاہ جی پہلے تو سمار کر۔ بندے ہنس پہ قبلہ کہ ایو جشن ہے، ایو جشن ہے، ایو جشن، کتاب بچوں کے دے اصل میں جشن کا تو مقصد ہی ہے، کسی بڑے آدمی کے گھر بیٹا پیدا ہو، کمی بار زور زور سے ناچتے ہیں۔ بندہ پوچھے میں بچہ ان کے گھر پیدا ہوا تم کیوں ناچ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں خیر ملے گی، آج فقیر کے گھر نہیں امیر کے گھر بیٹا آیا۔ جتنا کمی بڑھ کے ناچو گے اتنی خیرات ملے گی۔ یہ گھر تجھے کمی کے طور پہ بھی قبول کر لے، تیری نسلیں سمجھ جائیں گی۔ یہاں کلندر جیسے کتا کہلوا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حیرت تو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ کلندر ہو کے سید ہو کے کلندر ہو کے قبلہ سید ہو کے وہ کہتے ہیں میں علی کی گلی کا کتا ہوں، اور جس کے باپ کا ہی نہیں پتا وہ سرگودے میں بیٹھ کے کہتے ہیں علی میرے جیسا۔ ایک قاضی صاحب تھے جو دیر نہ لائے تو کلندر ہی سنوے سے انشاءاللہ، لیکن جب تک قاضی صاحب نہیں آتے ظالموں قاضی آ رہا۔ اجے کوئی نہیں پر نبی کورا جتنے میں لاما سمجھو آ گیا۔ بادشاہ مہینہ گرامی اکاد میں بڑا خوش تھا کہ نبی کی بیوی اگر میری ماں ہے، رسول ابو ہو گئے، لیکن آیت نے پکڑ کے پھر ڈانٹ دیا مجھے، خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں،
میرے خاموش دوستو، یہ بھی آیت ہے کہ نبی کی بیوی ماں ہے، یہ بھی آیت ہے کہ محمد تمہارا باپ نہیں ہے۔ قرآن کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ جاؤ پوری کائنات کے سمجھداروں کو اکٹھا کرو۔ ایک آیت کہتی ہے نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے، دوسری آیت کہتی ہے نبی تمہارا باپ نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو معاملہ صاف کر دیا ہے، اگر شجرے میں خرابی نہ ہو تو بات تو سمجھ میں آ گئی۔ جو ہم جیسی تھیں ان سے رشتہ جوڑ دیا ہے، جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ دیا۔ نہیں اب خبردار، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ایک آیت ہو گئی اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، دوسری آیت ہو گئی یہ کسی کا باپ نہیں۔ اب تیسری آیت سنیے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب یہ عیسائی نہیں مانتے، نہ مانے۔ ان سے کہا اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نہیں مانتے تو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ اللہ زندگی کرے، امام حسین منتخب کرتا ہے تو کوئی نوکری کرتا ہے۔ کئی بندے آئے اور چلے گئے، نوکری کسی کسی کو نصیب ہوتی۔ ایک بندے نے قبر امام حسین میں ماتھا رکھا، اسے نیند آئی، عالم خواب میں امام حسین ہے، فرمایا کاشان چلا جا، اپنے وطن ایران اور کاشان کے فلاں محلے کی فلاں گلی میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کا میری طرف سے شکریہ ادا کر کے۔ اس نے فون پہ پتہ کیا ابھی کاشان میں یہ محلہ ہے، پتہ چل گیا ہے، وہ پہنچ گیا، گلی ہے پہنچ گیا، مکان ہے پہنچ گیا، دستک دی، بندہ آیا، کہا حسین شکریہ ادا کر۔ حضرت عباس کی ذریعہ ادھر پہ پڑھا ہوں، علی کی عزت کی قسم، اس سے بڑی قسم میرے لیے کوئی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خیال نہیں کہ میں بھکاری کھلاؤں، بالکل اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں میں قبر بنی ہاشم کی بارگاہ پہ پڑھ رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، اس نے حیران ہو کے کہا تو نے کیا کیا؟ کون سا تیرا نیک عمل ہے کہ جس کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے وہ حسین تیرا شکریہ ادا کرتا ہے؟ تو خدا کی قسم اس نے کافی سوچنے کا، اور تو کچھ نہیں، البتہ جب مجلس میں جاتا ہوں تو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے رکھتا ہوں۔ اتنی سی خدمت بھی جیسے حسین ابن علی کی بامراد ہو گیا۔ تو اللہ زندگی کرے میرے بھائی کی جو ناظم ممبر ہے یہاں پہ، انہیں پتا ہو کہ میرا بیٹا نہیں ہے اور یہ سپیکر پر آ کر اعلان کریں حضرات صبح جب تلا گنگ میں حبیب شاہ صاحب کے پاس ناصر عباس پڑھے گا تو اپنا بیٹا ساتھ لے کر آئے گا۔ جو مجھ پہ گزرے گی وہ صرف میرے دل کو پتا ہے، اور میں کہوں جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے سپیکر پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ میاں تو خود کہہ رہا ہے یہ کسی کا باپ نہیں ہے تو قرآن میں کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کر آئے گا۔ آیت نے کہا یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کر آئے، اپنے، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تم اور ہو، جنہیں یہ لے کر آئے گا وہ اور ہے۔ تو ایک حسن آیا ایک حسین، تو اب پتہ چل گیا کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا بنا رسول، اے رسول کے بیٹو تم پر ہمارا سلام۔ اگر بیٹے رسول کے تھے تو علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ جب کہ جی بیٹے رسول خدا کے ہیں، زیارت میں رسول کے بیٹے، آیت میں رسول کے بیٹے، رسول کے بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت، اور قرآن کے پاس ویٹو پاور ہے، یہ چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے نکال دے۔ ہو بندہ کسی کا بیٹا، قرآن کہتے نہیں ہے تو نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا کنعان نوح کا بیٹا تھا، قرآن نے کہا لیس من اہلک، نافرمان غیر صالح عمل کرنے والا یہ تیرا ہے ہی نہیں، بلدیت سے نکل گیا۔ حسن حسین کو کہا یہ رسول کے بیٹے، بیٹے رسول کے ہیں تو پیدا علی کے گھر کیوں ہوئے؟ اس فکرے کو ذہن میں محفوظ کر لیجیے گا۔ ایک تھا پروٹوکول کا تقاضا، ایک تھی ٹیکنیکل مجبوری۔ پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے، ٹیکنیکلی مجبوری یہ تھی کہ رسالت ختم ہو رہی تھی۔ ابراہیم کا بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب کا بیٹا بھی نبی ہے، داؤد کا بیٹا بھی نبی ہے، اللہ محمد کو بیٹے دے دے اور انہیں نبی نہ بنائے تو شان رسالت میں کمی آ جائے گی۔ تو اللہ میاں سے کہو بنا دے نبی۔ حضور کو آخری نبی کیوں بنایا؟ کیونکہ رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے تھے، ضرورت نہیں رہی تھی رسالت کی۔ رسول کہتے ہیں جو ادھر سے خبر ادھر پہنچائے۔ علی اور ولی اللہ کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر نہیں تھی۔ علی اور ولی اللہ ہے that is the end of the news، جس کے بعد خبر ہوتی نہیں۔ نیندر سکون دی آ رہی ہے نا جی، بسم اللہ، یہ ٹھنڈی ہوا کا اثر ہے۔ سامعین گرامی قدر،
آسمانوں میں سب سے بڑی خبر تھی علی ولی اللہ، اس لیے جس نبی نے یہ اعلان کیا وہ سید الانبیاء ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان کرنے والے کو سید الانبیاء ہونا چاہیے۔ کیا کہنے علی کی ولایت، جس کا اسٹیٹ سیکرٹری محمد مصطفیٰ ہو، جس کا اعلان کرنے والا سید الانبیاء ہو، وہ اعلان کتنا بڑا ہو۔ اب ضرورت نہیں تھی کہ آگے رسالت چلے، اب ضرورت تھی حفاظت۔ اب جشن کا پہلا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، خاص خبروں کے خلاصے کے بعد۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس سفر کا کرنا ضروری تھا۔ صاحبان معرفت بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں تاکہ وہ نشستن گفتن برخاستن کا شکار نہ ہو جائے، پیغام ان تک پہنچ جائے۔ سامعین گرامی قدر، امام حسن اور امام حسین اصل میں بیٹے تھے محمد مصطفیٰ کے۔ اب دیکھنا میری طرف، کوئی سستی نہیں، کوئی ربش نہیں، پوری توجہ میری طرف رکھنا۔ حسن اور حسین اصل میں بیٹے تھے محمد مصطفیٰ کے، لیکن چونکہ نبوت ختم کرنی تھی حضرت محمد مصطفیٰ پر، تو اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا۔ اب فکرہ پھر پڑھتا ہوں، محمد کے بیٹوں کو اللہ نے علی کے گھر پیدا کیا۔ اگر محمد کے گھر پیدا ہو جاتے تو نبی بنانا پڑتا۔ اللہ نے محمد کے بیٹوں کو، میں 4 شعبان تک پہنچ گیا، اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، ورنہ نبی بنانا پڑتا۔ جس نے ابھی بھی نہیں سمجھا وہ پھر سمجھے، اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، ورنہ انہیں نبی بنانا پڑتا۔ جو مذہب کو مارنا چاہتا ہے ایسے نہیں، پوری طاقت سے کمبر مزاج بن کے، مولا خیبر کا جو غلام ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ خیبر 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 خیبر، اس طرح نہیں، اس طرح تو مریض حکیم کو حقیقت دیتا ہے، غلط کے خیبر 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 خیبر، نعرہ حیدری۔ عباس اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا، یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا، کیونکہ امام 12 تھے، اس لیے اللہ نے بطول کے بیٹے کو ام البنین کے گھر پیدا کیا۔ تیری عزت پہ کائنات نشاور کروں۔ مسجد نبوی تھی، آفتاب نبوت تقریر کر رہا تھا، یا مسجد میں علی کا چمکتا چہرہ دیکھ کر پیغمبر کی آواز ہے، یا علی انت نجم بنی ہاشم، علی تو ہاشمیوں کا تارا ہے۔ ممبر نہ بدلا، خطیب بدل گیا۔ ایک دن محمد کی جگہ علی بیٹھے تھے، علی کی جگہ غازی بیٹھا تھا۔ عباس کے چہرے کا نور مسجد میں پھیلا، علی مسکرا کے فرماتے انت قمر بنی ہاشم، بولنا زبان سے بات پڑھ، علی تو ہاشمیوں کا تارا ہے، اور علی فرماتے عباس تو ہاشمیوں کا بس شمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ 3 شعبان کو سورج چمکا، 4 شعبان کو چاند آ گیا۔ سورج کے سامنے کبھی چاند چمکتا نہیں، سورج بھی نکلا ہوا ہو چاند بھی نکلا ہوا، سورج چمکے گا چاند نہیں۔ یہ معجزہ دیکھ رہا ہو تو دعا کیا کرو اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ سورج بن کے ادھر حسین کا روضہ چمک رہا ہے، چاند بن کے ادھر غازی کا روضہ۔ میں کہتا ہوں یہ اگر میرا چوتھا امام چاہتا ہوں، کوئی نہیں، ریاست میں سے ساری تکلیف ہے، تو پہلے چکر کھانا لگ گیا۔ علی ولی اللہ، اچھا انت نجم بنی ہاشم، اور علی کی آواز ہے عباس انت قمر بنی ہاشم، تو ہاشمیوں کا چاند ہے۔ اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، گھپ اندھیرا ہو اس میں ماچس کی تیری جلاؤ روشنی ہو جائے، روشنی میں روشنی کرنا مشکل۔ ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا بننا آسان، سارے ان پڑھ ہو، اس میں کوئی بندہ پوچھے تھوڑے کوئی پڑھا لکھیا ہے، تو اگر ممو سارے پاس پتہ نہیں نہ ہوں کہ نہیں، ممو گلن چوکھا پڑھا لکھا ہے 10 خط کر لیتا ہے، اگلے ٹھیک ہونے چاہیے، اگے اسلام نالی بڑی زیادتی ہوئی ہے، اگلے ٹھیک کوئی نہ نوچ، اسلام کا اتنا برا حال نہ ہوتا اگر اوپنر ٹھیک ہوتا، جوئے باز اوپنر۔ سامعین گرامی اکھر دھرین قربان کرو عباس تیری عظمت پر، شکلین قربان کرو تیری حیبت۔ ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا آسان ہے، جس گھر میں سارے پی ایچ ڈی ہوں، اس میں میٹرک پاس کو کہتے ہیں یہ شودہ بس داں پڑھے، اس شودے تو پوچھو بھی داں کی میں پڑھے، لیکن کیونکہ سارے پڑھے لکھے تھے اس کی میٹرک نظر ہی نہیں ہے،
بدصورتوں کے گھر میں حسین بننا آسان ہے. سارے کالے ہوں, ایک ساملا نکل آئے, اس کا نام وہ خوشی سے یوسف رکھ دے. کوئی یوسف بیٹھا ہوئے تو میں نے معاف کر دے سکتے. میں ویسے سونا یوسف آج تک لکھا نہیں, وزیر اعظم تو علاوہ. ہاں جی بسم اللہ. کون سید بھی ہے جی اچھا, تو سب کوئی نمی کربلا بنا ہو. چلو وزیر اعظم چھڈے, صدر کا مختار بن کے وزیرستان میں جو مولوی کٹی آتا ہے. حیدری سامعین گرامی خان, لیکن خوبصورتوں کے گھر میں خوبصورت ہونا. عباس اندھیرے گھر کا چراغ نہیں. اسی ایک جملے پہ توجہ کرو کہ میرے جشن کا مقصد پورا ہو جائے گا. جس گھر میں علی جیسا اللہ کے چہرے والا رہتا ہے, جس گھر میں وہ محمد رہتا ہے جس کا عاشق خود اللہ ہے, جس گھر میں وہ حسن رہتا ہے جس کا حسن طواف کرتا ہے, جس گھر میں وہ حسین رہتا ہے جسے کائنات کے حسین سجدہ کرتے ہیں, اس گھر میں قمر بنی ہاشم